अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज जी के साथ और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर वीनस चैनल पे, बेहतरी के लिए, पूरी इंसानियत की बेहतरी के लिए। जी, आज हम बात करेंगे पार्किंसन पार्ट 2, यानी कि बचाव कैसे हो। लास्ट टाइम हमने जो किया था उसमें अलामात बताई गई थी डॉक्टर साहब की तरफ से भी और डॉक्टर साहब की तरफ से भी। आज कोशिश करेंगे हमारे दो ये जो स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये अब गाइड करेंगे कि किस तरह अब इससे बचाव किया जा सकता है। बीमारियां तो होती हैं, लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को इतना इल्म दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो अपने इल्म के ज़रिए दवाओं का चुनाव करते हैं और उसके ज़रिए अल्लाह ताला हमें शिफा देते हैं। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हो, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर वालेकुम सलाम। आपको देख के जो आ जाती है मुंह पे रौनक। अहलन अहलन। वो समझते हैं कि बीमार का अल्लाह ना करे कि आप लोग बीमार हो, कोई भी और बीमार नहीं, लेकिन वाकई और हम आपके साथ भी जुड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा रौनक हो जाती है। और आप लोगों के साथ इस वक्त हफ्ते का दिन है, रात को 9 बजे हम हाजिर हैं और आप यकीनन हमारा प्रोग्राम पसंद करते हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम हेल्थ से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है, आपके अपनों से रिलेटेड है। देखा कीजिए, हमारे कमेंट्स कीजिए ताकि हमें पता चले, फीडबैक मिले, पता चले कि हम क्या बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना, बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि देखें प्लीज़ आपका फीडबैक जो है ना वो हमें मतलब बहुत मदद देता है। अगर बेहतरी आई है प्रोग्राम में तो इसकी वजह नो डाउट आपका बहुत बड़ा शेयर है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। कोशिश करें कि कोई भी अगर आप फील करते हैं कि ये चीज़ सही नहीं हुई हमारी तरफ से तो प्लीज़ उसको आप हमें उसका मैसेज किया करें। आपके पास आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे तो हमें एनर्जी और मिलेगी, हम और बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, आप लास्ट टाइम हमने कुछ मेरे ख्याल से अलामतें बताई थी ना कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उस वक्त आपने डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट, क्योंकि ये एक बड़ा लेंदी एक टॉपिक है, तो आज आप गाइड करेंगी कि मतलब अब मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज, कैसे बचा जाए। जी, सबसे पहले तो ये है कि थोड़ा सा हम ब्रीफली आप बता दें लोगों को कि भाई पार्किंसन पे हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमें पार्किंसन के बारे में, जैसे रेशे की बीमारी, शेकिंग पैल्सी, या आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि बूढ़े लोगों में स्पेशली जो है वो रेशा आना शुरू हो जाता है हाथ पे। तो ये बीमारी है, इसकी वजह हमारे ब्रेन की डीजनरेशन, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ख़ास किस्म का एक हार्मोन है जिसे डोपामिन कहते हैं, और वो प्रोड्यूस करने वाले सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। डोपामिन हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, तो ये इसकी वजह होती है। और इसमें ज़्यादातर जो लोग अफेक्टेड होते हैं वो बिफोर द एज ऑफ 50 आफ्टर द एज ऑफ 50 होते हैं, और लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो 50 से 40 साल से पहले होते हैं। उसकी वजह कुछ ऐसी जेनेटिक्स होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से होते हैं। अदरवाइज़ हमने ये बताया था कोई हेड इंजरी हो सकती है, इसका कॉज जो है वो अननोन है। कुछ ख़ास किस्म की प्रोटीन है हमारे ब्रेन में जमा हो जाती हैं जो कि हमारे ब्रेन के सेल्स की डेथ करती हैं, जो कि डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं, हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। आज हम बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट किस तरह की जाती है। साइंस सिम्टम्स के लिए जिसने देखना है वो हमारा पिछला प्रोग्राम भी देख सकता है, और फेसबुक पे लोड किया हुआ है हम लोगों ने। अब जो है इसकी मैनेजमेंट की जो है वो हॉलिस्टिक अप्रोच है, यानी डिफरेंट हर तरह की इसकी अप्रोच है। न्यूट्रिशन के तौर पर भी जो है हम इसको मैनेज करते हैं, इसकी मूवमेंट, एक्सरसाइज और इनके मस्कुलर स्ट्रेंथ उसको भी करेंगे, और उसके साथ साथ जो है इसकी मेडिसिन है, और बाकी जो है इसकी जो डोमेस्टिक किस तरह से इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, इसके ऊपर हम चारों डोमेन्स में बात करेंगे। जी माशाअल्लाह। डॉक्टर साहिबा ने आपको थोड़ा सा पिछले प्रोग्राम का भी ब्रीफ कर दिया है और ये बड़ी अच्छी बात है ताकि आप रिफ़्रेश हो जाएं, और बाकी चीज़ें तो खैर आप बस नोट डाउन करते रहें और अपना ख्याल रखा करें। इंशाअल्लाह ताला बीमारी कोई भी लाइलाज नहीं है, शर्त यह है कि हम कितने सीरियस हैं, और माफ़ कीजिएगा इस मामले में हम ज़रा कम ही सीरियस हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ ब्रीफ किया, कुछ थोड़ा सा आप भी रिफ़्रेश कर दें लोगों को पिछले प्रोग्राम के बारे में, या फिर आप करंट के बारे में बोलना चाहें, एजुकेशन। नहीं बिल्कुल। और पिछला तो प्रोग्राम, क्योंकि बूढ़े जब आपके घर में हैं, वो आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, माँ बाप हैं, हमारे अजीज़ रिश्तेदार हैं, तो हमें उन पे नज़र रखनी है, उनके साथ जुड़ना है, तो देखना है कि उनको कुछ साइन सिम्टम ऐसे तो नहीं है कि जिसकी वजह से खुदा न खास्ता वो पार्किंसंस या इस तरह, क्योंकि
اس سے ریلیٹڈ بہت سارے الزائمر اور اس طرح کی چیزیں بھی بیماریاں بھی لیٹ ہو جاتی ہیں. اب پھر ان کو یادداشت کا مسئلہ ہوتا ہے, پھر بھول جاتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو رکھتے ہیں, پھر ان کو یاد نہیں رہتا, پھر چڑچڑا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو سائن سمٹم ہے کہ آپ کا جو بوڑھا ہے, بزرگ ہے, وہ اگر لیٹا ہوا ہے تو کروٹ لینے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہ ریفریش کے طور پہ ہم آپ کو تھوڑا سا بتا رہے ہیں. تو اگر کروٹ لینے میں تکلیف ہوتی ہے بار بار, اگر آپ ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی سائن سمٹمز ہیں جو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے, مطلب نیورو فزیشین سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جب وہ چلیں گے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتے ہیں اور تیز چلتے ہیں, ہاتھ نہیں ہلاتے. یاد رکھیے گا کہ نارملی جو نارمل انسان چلتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ ہلا کے اور دونوں باڈی کو پوری ایک سیکوینس کے ساتھ موو کر رہا ہوتا ہے. تو لیکن جو پارکنسنس کا پیشنٹ ہے یہ ہاتھ نہیں ہلاتا اور تھوڑا سا جھک کے اور قدموں کی طرف دیکھتے ہوئے چلتا ہے. تو یہ ان کی نشانیاں ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کا انگوٹھا جو ہے یا ایک سائیڈ کا سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ہاتھ یوں بھی ہلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ پورا آپ کی اپر اینڈ لوور جو ہمارے آرم اور لیگز ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہیں, جبڑا انوالو ہو سکتا ہے, گفتگو جو ہے بات کرنے کا جیسے کہ ان کی سپیچ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز اگر آپ ان کے پاس دے کے آئے ہیں, کوئی کپ دے کے آئے ہیں, کوئی ایسی چیز دے کے آئے ہیں, تو اکثر گرنے کی آواز آتی ہے ان کے کمرے سے, تو سمجھ جائیے کہ ان کے ہاتھ سے چیزیں چھوٹ رہی ہیں, گر رہی ہیں. تو یہ ساری سائن سمٹمز ہیں, تو جس کی وجہ سے آپ کو کانشیس ہونے کی ضرورت ہے اور نیورو فزیشین سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. لیکن اگر آپ ڈیلے کر دیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس گزر بسر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اتنا مطلب اتنے وسائل نہیں ہوتے. ہمارے ہاں وسائل زیادہ ہیں, وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں. تو ظاہر ہے یہ پرابلمز آتی ہیں, اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے انسان. لیکن ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز بہت سارے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو فری آف کاسٹ اور بہت ہمدرد ڈاکٹر, اسپیشلی کیونکہ نیورو فزیشینز ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہمدرد ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جس ایج میں وہ ہوتے ہیں پروفیسرز, انہوں نے خود بھی ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی میں. تو وہاں جائیے اور اپنا بڑوں کا ٹیسٹ کروائیے. دیٹس گریٹ. آج پھر ڈاکٹر صاحب نے ریمائنڈ کروا دیا, کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں, یہ نہ کہیں کہ سہولتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, چیزیں ہیں بگڑی ہوئی, بہت بگڑی ہوئی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں, لیکن پھر بھی گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں جو فری آف کاسٹ آپ کو سروس دے رہے ہیں. اب ہم جائیں بھی تو صحیح نا. ہم چاہتے ہیں کہ سارا گورنمنٹ ہاسپٹل ہمارے گھر آ جائے, اٹس ناٹ پاسبل. دیکھیں, ہمیں کوشش کرنی ہوگی, ہمیں جستجو کرنی ہوگی. اور سینئر سٹیزنز, ہمارے بزرگ, اللہ کرے کہ ہم ان کے ہوتے ہوئے ان کی قدر کر لیں, چاہے وہ ملک کیوں نہ ہو, چاہے ہمارے بزرگ کیوں نہ ہو. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور معاف کیجیے گا, ہم دونوں میں بڑے کمزور جا رہے ہیں, بہت بری طرح کمزور جا رہے ہیں. جس طرح ہم نے ملک کو اگنور کیا ہوا ہے, اپنی اپنی انا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, اسی طرح ہم بزرگوں کے معاملے میں بھی بس یہ کب جائے اور کب ہمیں ملے, بچا کچا جو بھی ہے. ویری بیڈ. تھوڑا سا سیریس ہو جائے, ملک کے معاملے میں بھی اور اپنے بزرگوں کے معاملے میں بھی, اور ہاں بچوں کے معاملے میں بھی. کیونکہ مائیں اسپیشلی نا گارڈن میں جاتی ہیں, باتوں میں لگی ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا بچہ کہاں ہے. پھر اللہ خیر کرے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے کہا کہ ہم جو اسٹیپس ہیں 3-4 جو بھی ہیں آپ سمجھتی ہیں, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ کچھ ایسی علامتیں شروع ہوتی ہیں کہ جس کے بعد سے جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, جو رشتہ دار ہوتے ہیں, جو امیجیٹ فیملی کے ممبرس, ان کو جاگ جانا چاہیے. اور اکثر وہ نہیں جاگ پاتے. دا ریزن بیان انہوں نے بڑی اچھی بات کر دی ماشاء اللہ سر. مطلب دیکھیں نا, آپ نے ان کا جواب بھی دے دیا. ان کو وسائل نہیں ہیں, مسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن وسائل بھی ہیں, جو ہے وہ تو لے لو بھائی. ہمیں تو یہ کہ تو ذرا گائیڈ کریں کہ گھر بیٹھے اگر اف یو فیل سم ون, اگر آپ محسوس کرتے ہیں, ویسے ڈاکٹر کا ہمیشہ کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نیورو کو امیجیٹلی آپ کانٹیکٹ کریں تاکہ وہ گائیڈ کریں آپ کو. تو فرسٹ آف آل تو ڈاکٹرس کو تو آپ کریں ہی کریں, اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دا مین ٹائم جو ڈاکٹر صاحبہ, جو ڈاکٹر صاحب باتیں کرتے ہیں, ان کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کریں. لیکن پلیز اٹ ڈزنٹ مین, دیکھیں یہ آپ کو ایک جانکاری دے رہے ہیں, یہ کوئی آپ کو پرسکرائب نہیں کر رہے کوئی چیز. اس کو بھی پکڑ کے مت بیٹھ جائیے گا آپ کہ بھائی ہمیں تو جسٹوڈی ود ہیلتھی لائف اسٹائل میں یہ بات بتائی گئی ہے تو ہم تو وہی کر رہے ہیں. نہیں جی ڈاکٹر صاحبہ.
دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، وسائل کم ہے، لیکن ہمارے یہاں جتنی سیلفشنس ہے کہ ہر آدمی دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ وسائل کم ہیں. اپنے لیے ہر آدمی کے وسائل ہوتے ہیں، لیکن مسائل جو ہے وہ دوسروں کے لیے رکھتا ہے انسان. تو کوشش یہی کریں کہ جو مسائل ہیں وہ دوسروں کے لیے کم کریں، اور وسائل بھی اپنے لیے کم کریں اور دوسروں کو زیادہ پرووائڈ کریں. کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی جو سوچ رکھتا ہے وہی چیز آگے ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ دوسروں کے لیے کام کریں، دوسروں کی مدد کریں. جہاں تک کسی بھی بیماری کا تعلق ہے، پارکنسنز ہے، پارکنسنز وغیرہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ نیورو ڈی جنریٹیو ہے، یعنی اس میں آپ کا برین خود سے کام نہیں کرتا، آپ کی مینٹل پروڈکٹیوٹی اتنی نہیں رہتی کہ آپ اپنے لیے خود کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے نا، اپنے لیے خود کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس میں دوسروں کی ہیلپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی بخار ہے، نزلہ زکام ہے، تو آپ خود بھی چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر آپ کو ٹریٹمنٹ دیتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں آپ خود سے موو کر کے نہیں جا سکتے، آپ کو ذہن، آپ کی سمجھ اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کس ڈاکٹر کے پاس اور کہاں جائیں. اسی لیے اویئرنیس دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب آپ کو اس طرح کی بیماری شروع ہو تو اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ نے نیورو فزیشین، اگر نیورو فزیشین تو چلیں بات کی بات ہے، پہلے آپ نے جنرل فزیشین کے پاس جانا ہے. جی پی جسے کہتے ہیں، جو ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو ڈائگنوز کرے گا اور وہ آپ کو کنسرن ڈاکٹر کے پاس بھیج دے گا. ایک تو یہ چیز ہوئی، سب سے پہلے اس کی مینجمنٹ یہ ہے. سیکنڈ مینجمنٹ جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ اگر، کیونکہ اس میں جیسے ہم نے کہا کہ ڈوپامین جو ہے ایک ایسا ہارمون جو ہمارے برین سے نکلتا ہے، جس کو ہیپی ہارمون بھی کہا جاتا ہے، جو ہماری موومنٹس کو کنٹرول بھی کرتا ہے، وہ ہارمون جو ہے وہ بیلنس میں نہیں رہتا، وہ پروڈیوس نہیں ہوتا یا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں آرٹیفیشل طریقے سے، یعنی باہر سے جو ہے وہ ڈوپامین دیا جاتا ہے، جس کو لیوا ڈوپا یا ڈفرینٹ نام سے وہ دوا آتی ہے. وہ دوا دی جاتی ہے جو کہ ڈوپامین کی جو ڈیفیشنسی ہے، جیسے اگر ڈائبٹیز میں انسولین کی ہوتی ہے تو وہ ڈوپامین دیا جاتا ہے تاکہ ڈوپامین اس کو کور کر لے. یہ تو اس کی فارماکولوجیکل جو ہے وہ مینجمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اس میں ڈاکٹر جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے اس دوا کو مینیج کرتے ہیں آپ کی سائن اینڈ سمٹمس کے حساب سے. خود سے آپ ڈوپامین شروع نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کا ڈوز مینٹین کر سکتے ہیں، کہ یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. ایک تو چیز یہ. سیکنڈ چیز جو آتی ہے وہ اس کی نیوٹریشن، یعنی آپ نے خوراک میں کس طرح سے کرنا ہے. اس میں آپ نے، کیونکہ پروٹین ڈپازٹ ہوتی ہے ہمارے برین کے سیلز میں، تو اس میں اگر ہم ہائی پروٹین ڈائٹ لیتے ہیں تو وہ ہائی پروٹین ڈائٹ جو ہے وہ آپ کی دوا جو آپ لے رہے ہیں لیوا ڈوپا یا ڈوپامین کسی بھی فارم میں، تو اس کے ایفیشنسی جو ہے، جو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو کم کرتی ہے. تو اس میں ہمیں جو ہے وہ لو پروٹین اور ہائی کیلورک ڈائٹ لینی ہوتی ہے، یعنی پروٹین اس میں کم ہو لیکن اس میں کیلوریز اتنی زیادہ ہو کہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکے، اپنی مسکولر اسٹرینتھ کو رکھ سکے. تو یہ اس کی خاص اس کی ٹریٹمنٹ ہے. باقی آگے اگلے میں بتاتی ہوں کہ اس طرح سے، کیونکہ جو اس کی سائن سمٹمز ہے اس میں جیسے مسکولر اسٹفنس، ریجیڈیٹی ہوتی ہے، پوسچر خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو کس طرح سے بیلنس کیا جائے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. دیکھیں فرسٹ اسٹیپ، فیملی ممبرز جاگ جائیں. یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے. ویسے فرسٹ اسٹیپ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا جی پی، جنرل فزیشین. اور ہمارے جنرل فزیشین کا فرض ہے کہ وہ اگر محسوس کرتے ہیں تو نیورو سرجن ہے یا نیورو فزیشین ہے ان کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں امیجیٹلی. اپنے طور سے وہ بھی تجربہ نہ کریں. اکثر ہوتا ہے کہ مطلب جو اپ کمنگ جو اسٹارٹ اپ لیتے ہیں وہ تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں بیچارے، وہ بھی کوئی غلط نہیں کرتے لیکن کیا ہی اچھا ہے، جس کا کام جو ہے نا اسی کو ساجے. تو ایک تو نمبر 1 یہ. اس کے بعد پھر سیکنڈ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات کی ڈاکٹر صاحب نے، فوڈ نیوٹریشن آپ نے کس طرح لینی ہے. ڈوپامین کے بارے میں جو ٹیبلٹس ہیں یا جو انجیکشن ہے وٹ ایور دا کیس میں بھی آپ نے خود سے جسٹیفائی نہیں کرنا، خود سے مینیج نہیں کرنا، یہ ڈاکٹر کا کام ہے. نیورو فزیشین کے پاس آپ جائیں گے نا تو وہ گائیڈ کریں گے آپ کو کہ کس طرح کیا کیسے لینا ہے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں اس پروگرام میں کہ پلیز ڈاکٹر سے ریویو کریں جب بھی کوئی معاملہ ہو، اور وقت آئے تو بریک بھی لے لیا کریں. یہاں ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ضرور آتے ہیں پلیز. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک.
تو بات ہو رہی ہے پارکنسن کی، اور یہاں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو پلیز واقعی نوٹ ڈاؤن کرنی چاہیے. اللہ نہ کرے کسی گھر میں اگر کوئی سینئر سٹیزن اگر اس سے علامات سے گزر رہا ہے تو دیکھیں پلیز جاگ جائیں فار گاڈ سیک. اور ایسے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں جہاں آپ کو الحمدللہ اچھے ڈاکٹرز بھی مل جائیں گے اور فری سروس بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم لوکیٹ کریں. ہم اپنا مطلب ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی، اگر کوئی اچھی چیز آپ کے علم میں ہے تو آپ اس کو دوسروں کے درمیان جو ہے نا اس کو تقسیم کریں، بتائیں کہ دیکھیں یہ ہاسپٹل ہے، یہاں ہے، ایسا. ہمارا فرض ہے، ہم ایک ہیں، وی آر ون پاکستان نیشن، ایک قوم ہے. ہم پھر سے بن جائیں اگر نہیں بھی ہیں تو خدا کے واسطے ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ سوچنا شروع کر دیں. ڈاکٹر صاحب بریک مجھ پہ آ گیا تھا سر، تو میں کیا کہوں، مطلب آپ مسکرا رہے ہیں بڑے چلے آپ پہ بھی تو آپ لوگ اصل میں بولتے بہت ہیں، اس لیے انہوں نے کہا سٹاپ ہو جائے، رک جائیے. نہیں ڈاکٹر صاحب باتیں ایسی ہوتی ہیں نا، خیر ماشاءاللہ ہم تو ایسے ہی بول دیتے ہیں، لیکن جو باتیں آپ کے میسیجز ہوتے ہیں نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، تو پلیز گو ہیڈ بولیں. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ بزرگوں کو آپ نے بہت احتیاط سے ہر چیز دینی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو تھوڑا سا ایلیٹ کلاس ہے اور وہ اپنے ظاہر بزرگوں کے لیے ایک نرسنگ سٹاف جو رکھ دیتے ہیں تو وہ بہت زبردست ان کو مینیج کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کو ٹائم پہ میڈیسنز دینا، ٹائم پہ ہر چیز کا موو کرانا، واک کرانا، تھوڑا سا باہر لے کے جانا. لیکن کیا مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ نعم البدل ہے آپ کی محبت کا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اگر وقت پہ دوائی نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کوئی نرسنگ اٹینڈنٹ رکھ لیں، تو آپ بھی تو کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اپنوں کو دیکھنے کی. ہو سکتا ہے کہ کہیں ڈوز مس ہو جاتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اٹینڈنٹ رکھے ہوتے ہیں وہ کبھی ڈوز مس کر دیتے ہیں، کبھی ان کو یاد نہیں رہتا. لیکن آپ کو کیونکہ آپ کے اپنے ہیں، اپنے ظاہر ہے کہ ان کے لیے جتنا اچھا آپ سوچ سکتے ہیں کوئی نہیں سوچ سکتا، اس لیے ان کے ساتھ جڑ جائیے اور ان کی موومنٹ دیکھیے. پھر بات یہ ہے کہ اکثر آپ دیکھا ہوگا کہ پیشنٹ کے بارے میں اٹینڈنٹ بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کے بیڈ سور ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو پرابلم ہو جاتی ہے. اور بیڈ سور ظاہر ہے کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کی موومنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے. اگر ان کو پراپر صحیح سے موومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کو بیڈ سور ہونا شروع. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یورین جو ہے ان کو پیمپرز بھی اکثر اتنا ورس کنڈیشن بھی ہو جاتی ہے. یہ میں وہ ورس کنڈیشنز کی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کی کنڈیشن جب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پیمپرز لگے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کو باقاعدہ پیمپرز والی جگہ پہ بہت زیادہ ان کو ریشز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک چیز جب آپ شروع میں سٹارٹ میں اس کو پکڑ لیں تو ظاہر ہے وہ پیشنٹ بیڈ ریٹرن نہیں ہوگا اور پیشنٹ جو ہے موومنٹ میں رہے گا، واک کرے گا. اور اگر کہیں سٹفنس، کہیں آپ کو شولڈر فریز ہو رہا ہے، نیک فریز ہو رہی ہے، بیک میں کوئی پین ہے، جوائنٹ کوئی سٹفنس ہو رہی ہے، تو جب آپ فزیشنز کو دکھائیں گے، نیورو فزیشنز کو دکھائیں گے تو وہ ریفر کر دے گا نا فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ میں. تو جب فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ میں بات یہ ہے کہ آپ خدمت کے جذبے سے اگر بڑوں کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے وبال جان ہو گئے ہمارے بزرگ، تو نہ تو دنیا رہے گی نہ دین رہے گا. تو پھر تو یہ ہے کہ آپ کو بس اللہ تعالیٰ ہی ایسے لوگوں کو تھوڑا سا عقل دے، کیونکہ ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ہمارے گھر میں جو رزق آ رہا ہے اس کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں. کیونکہ نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ بانٹتا ہے وہ آپ کے بزرگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے. اس لیے کہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے، ان کو تکلیف نہ ہونے دیں. اس لیے کہ وہ آخری لمحات یا آخری وقت جو چل رہا ہوتا ہے ان کا، تو ان کو ان کے آسانی کر دیں، ان کے لیے وہ تکلیف میں نہ جائیں. وہ ایسا نہ ہو کہ وہ دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ اس تکلیف سے کہیں بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے. تو آپ ان چیزوں سے ان کو بچائیے. اور بچانے کا دیکھیں اس کے لیے تو آسانیاں آپ کے لیے ہے، تو آپ نے جڑ جانا ہے. پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی سر، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بڑی سی بات کی آپ نے. ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اٹینڈنٹ رکھیں، نو پرابلم، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ اٹینڈنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی توجہ ہو پوری. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بزرگ تو آپ کے ہیں نا. اچھے ہیں اٹینڈنٹ بھی ہمارے، اچھے ہوتے ہیں، شرط ہے کہ ہم بھی تو اب وہ کب جہاں اچھا لوگ لوز کہاں ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کا اپنا ہی دھیان نہیں دے رہا تو ہم کیوں اتنی توجہ دیں. تو آپ بھی دھیان دیں، آپ رکھیں، نو پرابلم، جو رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور دے. لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ
آپ بھی ان پہ پوری توجہ رکھیں, پوری نظر رکھیں آپ, تو 4 چاند لگ جائیں گے, دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی. ورنہ معاف کیجیے گا, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ نہ دین کے رہیں گے نہ ہی دنیا کے. ڈاکٹر صاحبہ جی کچھ چیزیں تو آ گئی ہمارے فیملی ممبرس پہ, کچھ اٹینڈنٹ پہ, کچھ دوائیوں پہ, کچھ کیئر پہ. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں نیوٹریشن مطلب جو کھانا ہے, جو نیوٹریشن ہے, اس کے اوپر دیکھیں اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ برین کو وہ چیز ملنی چاہیے اس بیماری میں جو اس سے ریلیٹڈ ہو. بالکل. تو اس پہ آپ مزید کیا کہیں گی؟ دیکھیں نیوٹریشن میں کیونکہ ہر آدمی سب چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی اس کے پاس, لیکن جو بیسک چیزیں, ایک تو آپ نے پانی جو ہے وہ ایسے پیشنٹس کو فل مطلب اس کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم نے کہا 2 سے 3 لیٹر پانی جو ہے وہ ان کو دینا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے, کیونکہ ایسے پیشنٹ کا بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. بیلنس آؤٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گرنے کا ان کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. ان کے آئی سائٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے. آئی سائٹ ان کے جتنی بھی جو ایسیسریز ہیں ان کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے. ایسیسریز میں ان کا چشمہ ہے, اور اگر وہ ہیئرنگ ایڈز استعمال کرتے ہیں تو ان کی ہیئرنگ ایڈز کو جو ہے وہ آپ ٹیسٹ کرائیں. جیسا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سینسری اسٹیمولیشن ہے, یعنی یہ وہ سگنل ہیں جو برین کو سگنل دیتے ہیں, اور پھر برین اس کو فالو کرتے ہوئے ان سگنلز کو آپ کا بیلنس رکھتا ہے. تو اگر آپ ایسے پیشنٹس کی آئی سائٹ کا پرابلم ہوگا تو وہ مزید ان کا بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہوگا. ہیئرنگ ایڈز میں جو ہے اگر پرابلم ہوگا تو بھی برین کے سگنل میں فرق پڑے گا اور ان کو چلنے میں مسئلہ ہوگا, اور اس کی وجہ سے ان کا بیلنس آؤٹ ہوگا, گر جائیں گے. گرنے کی وجہ سے جو ہے انہیں فریکچرز ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پیشنٹس میں ایک خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ پوزیشنل ہائپوٹینشن ان کو ہوتا ہے. پوزیشنل ہائپوٹینشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جب وہ بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پیشنٹ کے گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسے پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ ایک دم جو ہے وہ بستر سے فوری طور پہ اٹھ کے نہ چلیں, چلنے کی کوشش نہ کریں. پہلے وہ بیٹھیں تھوڑی دیر تاکہ ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو, اس کے بعد وہ کھڑے ہو جائیں. تیسری چیز اور بھی اس میں زیادہ ہے کہ ایسے لوگوں کو, کیونکہ یہ برین کا اس میں انوالومنٹ ہے, ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بالکل آئسولیٹ کر دیتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیمار ہے, اسے کام نہیں کرنا, لیکن اس میں جتنی برین کی جتنی مینٹل ایکٹیویٹی ایسے لوگ کرتے ہیں اتنی زیادہ جلدی جو ہے ان کا موومنٹ کا کنٹرول آتا ہے. یا اگر یہ جیسے ان کو کوشش کریں کہ یہ کوئی ایسے کام کرے جس میں ان کی مینٹل ایکٹیویٹی ہو, کچھ ایسے کلرز دے دیں, کچھ ایسے پزلز دے دیں, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز دے دیں, یا جیسے کہ اگر ان کی گرپ ہے تو بچوں کے ساتھ بال کھیل رہے ہیں, فٹ بال جیسے کیچ کرنا, تو جو کیچ کرنے سے جو ہے وہ ان کی پوری اسٹیمولیشن کا, ان کی کانسنٹریشن جو ہے وہ گرپنگ ان کی اچھی ہوگی. تو آپ نے ان کو ایسے کام کرنے جس میں ان کا برین استعمال ہو. پریشان کرنے والے کام نہیں دینے کہ ان کا برین استعمال ہو, ان کو ایسی ایکٹیویٹیز دینی ہے جن کی ان کی مینٹل ایکٹیویٹی ہو, تو اس سے جو ہے کافی حد تک برین کی ایکٹیویٹیز میں فرق پڑے گا. بہت اعلیٰ, ماشاء اللہ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, یعنی انوالو رہنا, آئسولیٹ نہ کریں انہیں آپ. خدمت کرنا اپنی جگہ ہے. دیکھیں خدمت کی بات نہیں ہو رہی, یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ان کو آپ بٹھا نہ دیں, کیونکہ اکثر ہم مطلب بہرحال وہ ایک اچھی چیز ہے کہ مطلب نہ اٹھنے دیا, لیکن نہیں ہر وقت یہ چیز اچھی لگتی. کرنے دیں ان کو کام, ایکٹیو رہنے دیں ان کو آپ. اٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھیں سارا معاملہ برین کا ہے, مطلب جتنی خدمت اپنی جگہ ہے, آپ ان کی خدمت کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے باتیں کریں, ان کے ساتھ کھیلیں آپ, دیٹ از سم تھنگ ایلس. اگر وہ پانی پینے کے لیے اٹھ رہے ہیں تو اٹھنے دیں انہیں آپ. اور بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ دیکھیں پلیز سینئر سٹیزن جتنے بھی ہیں ہمارے, اگر وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں ہمارا پروگرام, تو یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ اگر آپ بستر سے اٹھتے ہیں تو امیڈیٹلی جھٹکا مار کے فوراً اٹھ کے چلنا نہ شروع کر دیں. یہ چیز آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اب آپ پہلے والی باتیں کریں گے, پہلے تو میں اٹھ کے چل پڑتا تھا اور بڑا, پلیز یار اب وہ ایج نہیں ہے. تو تھوڑا سا آپ خود بھی سمجھیں, ہمارے سینئر سٹیزن بھی سمجھیں, لیکن بیٹھے نہ, خود سے بھی نہ بیٹھیں آپ. بچے کہیں بھی نہیں بیٹا نہیں میں لے لیتا ہوں. دیکھیے یہ چیزیں ہونی چاہیے, سارا بچوں پہ نہ ڈالیں, خود آپ بھی ریئلائز کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. جی سر. یہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہماری جو بیلنس ڈائٹ ہے وہ شروع سے ہی اگر ہم اس پہ چلیں
تو یہ کوئی بھی بیماری آپ کو بہت جلدی آپ پہ اثر انداز نہیں ہوتی. ماشاءاللہ. شروع سے ہی اگر آپ بہت زیادہ چکنا کھانے کے عادی نہیں ہیں تو بلڈ پریشر نہیں ہوگا. بہت زیادہ آپ کاربوہائیڈریٹس یا میٹھا کھانے کے عادی نہیں ہیں تو شوگر نہیں ہوگی. تو آپ اپنی باڈی کو بیلنس رکھتے ہیں اور موومنٹ میں رہتے ہیں. اگر آپ واک کرنے کی عادت ہے تو آپ کو دیکھا ہوگا کہ بوڑھے بوڑھے لوگ بھی بہت زیادہ واک کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسرسائز کرتے ہیں. جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں، بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، دھوپ لیتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹس اور اس طرح کی چیزیں نہیں لیتے بہت زیادہ، تو وہ آپ نے دیکھا تندرست و توانا ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بڑی جلدی ان کو پارکنسنس کا اٹیک ہوتا ہے اور بہت جلدی ویٹ گین کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ ہمارے پروگرام کا آپ نے دیکھا ہے کہ سلوگن ہی ہے کہ جستجو ود ہیلدی لائف سٹائل. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ شروع سے ہی جستجو کیجئے، شروع سے ہی اپنی بیماریوں سے بچیے. اور اگر آپ نے یہ سارا لائف سٹائل اپنائیں گے تو بچے بھی آپ کو فالو کرتے ہیں. بچوں کے لیے بھی ہیلدی چیزیں لے آئیے گھر میں. اور ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو سیڈ آئلز ہیں جو 80s کے بعد سے استعمال ہونے ہیں، 80s سے پہلے بھی لوگوں کو پارکنسن اس طرح کی چیزیں تھیں، لیکن وہ لوگ جو زیادہ تر الکوہل لیتے تھے، سگریٹ نوشی اس طرح کی چیزیں کرتے تھے، تو ان میں یہ پرابلم سب زیادہ دیکھنے میں آئی تھیں. تو کیونکہ ان کا کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا. دیکھا جائے تو آپ دیکھیں نا پوری باڈی آپ اس میں شیورنگ میں آ جاتی ہے جب کوئی اس طرح کا نشہ کرتا ہے. تو اس لیے وہ لوگ، ان کے ساتھ نہ صرف یہ ہے کہ پارکنسنس کا اٹیک ہو سکتا ہے بلکہ یہ ہے کہ ان کا کڈنی فیل ہو سکتا ہے، ان کا لیور فیل ہو سکتا ہے. تو لیور فیلئر کی طرف اگر جاتے ہیں تو لیور تو کچن ہے باڈی کا، ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں. تو ہر چیز کو تو اسی نے آگے پہنچانا ہوتا ہے آپ توڑ پھوڑ کر کے. تو اس لیے بہت زیادہ ہماری ڈائٹ کا عمل دخل ہے. تو ڈائٹ پہ جب ہمارے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب ان کو بیلنس ڈائٹ دی جائے. جب بیمار ہو گئے تو پھر آپ کو ہر چیز ان کو پرہیز ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ پہلے کیوں نہیں، یہ پہلے کیوں نہیں دیکھی جاتی چیزیں؟ پہلے ہم خود بھی ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلیے، کیونکہ دو کہتے ہیں نا کہ 3 حصے ہیں ہماری باڈی کے. ایک حصہ پانی رکھیے، ایک حصہ کھانا رکھیے اور ایک حصہ خالی رکھیے تاکہ آپ بیماریوں سے بچ سکیں. ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب خالی رکھیں، کیسے رکھیں؟ ہم پاکستانی کیسے کہلائیں گے آپ؟ مطلب کیسی باتیں کر جاتے ہیں کبھی کبھی. پلیز یار، پھر وہ باہر کا کھانا، سر معاف کیجیے گا، پچھلے دنوں میں نے بھی کچھ منگوا لیا تھا اور سوری میں بھی اس کو ٹھیک ٹھاک کھا گیا. تو یہ واقعی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اسپیشلی جو سینئر سٹیزن ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، تو ان کو تو خیر بہت احتیاط کرنی چاہیے، مطلب ہر لحاظ سے نا. میں اپنی بات کروں گا. تو جب ایج آ جاتی ہے نا، پھر آپ پچھلی ایجوں کو یاد کرنا چھوڑ دیں. آپ نے انجوائے کر لیا، آپ نے جو کرنا تھا جوانی میں، مڈل ایج میں، بچپنے میں. اب آپ کی وہ ایج آ گئی جب آپ کو خود اپنا خیال رکھنا ہے. اور ریئلی اگر ہم شروع سے ہی، بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں شروع سے ہی اگر ہم اب بیلنس ڈائٹ لینا شروع کر دیں تو یہ وقت ہی نہ آئے اور بیماریاں ہم سے دور رہیں. اور اللہ کا بڑا کرم ہے اس پاکستانی قوم سے بیماریاں تو کیا، بڑی بڑی مصیبتیں دور رہی ہیں اور ابھی بھی دور ہیں. کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم ایک قوم ہیں الحمدللہ، اور اللہ نے بنایا اسی لیے کہ یہ سدا قائم رہے گا. کچھ بھی کر لو آپ. بیڈ سول کی بات کی انہوں نے ایک طرح سے. جب بندہ بستر میں چلا آتا ہے، یہ تھوڑا سا ہٹ کے معاملہ ہے، لیکن اس معاملے میں جو اٹینڈنٹ کی بات ہوئی اور جو اپنے ہیں، اگر اپنے بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کا بھی فرض ہے. بڑے اچھا پوائنٹ ہے یہ، میں آپ کو بتا دوں. جب 2 لوگ بیڈ پہ کنٹینیوسلی ہوتے ہیں نا تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کچھ بیڈ سولز آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ایج کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی مشکل ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے آپ بائنر صاحب؟ جی بالکل. دیکھیے بیڈ سورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حصے باڈی کے کچھ خاص پرٹیکولر حصے ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر پریشر آتا ہے تو وہاں کی اسکن جو ہے اس میں زخم آ جاتے ہیں. اس میں خاص حصے ہیں، اسپیشلی ویسے تو کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. ہپ جوائنٹ آپ کے ہپس پہ آ سکتے ہیں، آپ کے ہیلز جو ہیں وہ جو یہ حصے خاص زیادہ پرون ہوتے ہیں جس پہ آتے ہیں، آپ کے ایلبوز پہ آتے ہیں. میجورٹی جو ہے جو ویٹ جن پہ زیادہ پڑتا ہے لیٹتے وقت، جیسے ہپس کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا جو اٹینڈنٹ ہے یا پیشنٹ کے ساتھ آپ گھر میں جو بھی ہے ان کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد ان کو ٹرن کر لیں، کروٹ دلوا لیں. اس کے بعد پھر یہ کہ کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا جیسے یورین پاس کر لیتے ہیں یا گیلا ہو جاتا ہے بستر، چیز پانی گرا دیا، تو ان کی باڈی کو ڈرائی رکھیں. اس کے بعد کلین رکھیں، کلین کے ڈیٹول وغیرہ سے کسی بھی چیز سے صاف کرنے کے بعد اس کے اوپر پاؤڈر سے ڈرائی کر کے رکھیں. کیونکہ یہ
بیڈ سورز ہونے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں کہ آپ نے اس طرح سے اس کو مینیج, اور پیشنٹ کو ٹائٹ کپڑے نہ پہنائیں, پیشنٹ کو باریک کپڑے پہنائیں, ایسے کپڑے جس میں سے ایئر پاس ہو سکے. بیسیکلی تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم جو میٹرس ہے, اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ والے میٹرس یوز کرتے ہیں جیسے ریگزین کے میٹرس ہوتے ہیں, اور اگر گرمی کا موسم ہے, آپ کے گھر میں اے سی بھی نہیں ہے, تو بھی اس کی وجہ سے پسینہ آتا ہے, اور پسینے کی وجہ سے آپ کی اسکن جو ہے وہ پتلی ہوتی ہے, تو اور اس کے ساتھ اس میں آپ کو بیڈ سور ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ ببلز والے میٹرس آئے جس میں ایئر بھر دی جاتی ہے, تو وہ میٹرس لے سکتے ہیں. اس میٹرس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بیڈ سورس نہیں ہوتے. ہیلز پر خاص قسم کے پیڈز ہوتے ہیں جو ہیلز کے نیچے رکھتے ہیں کہ ہیل جو ہے وہ بیڈ سے کنٹینیوسلی ٹچ نہ ہو, اس سے بھی آپ کے بیڈ سورس نہیں ہوتے. یہ کچھ پریکاشنز ہیں جو آپ گریٹ. یہ ایک بات آ گئی تھی جو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اول تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا کوئی سینئر یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ گھر کا بندہ جو ہے نا بستر پہ لیٹے پرماننٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے, ہر بیماری سے ہم بچیں, لیکن شرط وہی کہ ہمیں اپنا خیال رکھنا پڑے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں, کہیں جائے گا مت پلیز. ویلکم بیک. تو پارکنسن کی باتیں ہو رہی ہیں. اس میں اس دفعہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب ہمارے, آپ کو بتائیں کہ اس سے بچا کس طرح جاتا ہے, اور اس دوران کچھ اور بھی باتیں آ جاتی ہیں جو ہم شیئر کر دیتے ہیں, تاکہ کیا ہے کہ جو بھی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی اگر ہمارا سینئر سٹیزن ہے, بچہ یا ہو ایور سو, اسپیشلی یہ چیزیں اٹیک ہمارے سینئرس کو کرتی ہیں, کیونکہ ان کا سارا سسٹم جو ہے نا سلو ہو جاتا ہے, پروسیسنگ جو سسٹم ہے ہمارا انٹرنل. تو اس لیے کوشش یہ ہے کہ ان کو زیادہ ہم فوکس کریں کہ ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے ہم نے. باقی تو الحمد للہ بچے ماشاء اللہ دے آر ویری ایکٹیو, وہ کور کر لیتے ہیں چیزوں کو. تو بات آئی تھی ایک بیڈ سول کے بارے میں, ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی, پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کو ڈیٹیل کیا. تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کہوں گا کہ تھوڑا سا اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو کوئی گائیڈ کر دیں آپ. بیڈ سور بیڈ سے ہی ہوتے ہیں, اور اگر آپ بٹھا کے نہیں رکھیں گے بیڈ کے اوپر تو یقیناً نہیں ہوں گے. اور خاص کر وہ لوگ جو ان کو نہلاتے ہیں, ان کو واش کرتے ہیں, ان کو سب سے پہلے بات پتہ چل جاتی ہے. اگر فیمیل ہیں تو ان کو بچیاں, ان کی ظاہر ہے کہ ان کو اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے, ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے نہلانے کے لیے. تو واش روم میں ان کو اکیلا تو چھوڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ ایسے لوگ گر سکتے ہیں. گرنے سے ان کو خدا نخواستہ برین انجری ہو سکتی ہے, فریکچر ہو سکتا ہے کہیں, اور مزید کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. جو آپ کے اپنے ہیں وہ آپ سے خدا نخواستہ بچھڑ بھی سکتے ہیں کسی نہ کسی مزید کمپلیکیشنز کی وجہ سے. تو تکلیف میں آنے سے پہلے تو آپ جب ان کو کوشش کیجئے, ایسے لوگ آپ کمرہ بند کر لیجئے. سردیوں کا موسم اگر ہے تو, اگر ہے پیشنٹ آپ کے پاس ایسا ہے تو کمرہ بند کر کے, اور ہلکا سا ہیٹر جو ہے وہ آپ کے کمرے میں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو سردی لگے گی. اور مزید اگر آپ ان کو اوڑھ دیں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ایکسپریشنز نہیں ہوتے جیسے میں نے کہا تھا, کیونکہ یہ بتا نہیں پاتے. تکلیف ان کو ہوگی لیکن یہ بتا نہیں پائیں گے. تو اس لیے آپ نے خود سے یہ چیزیں دیکھنی ہیں, ان سے بات کرنی ہے. وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب آپ کا بھی ظاہر ہے کہ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اگر ٹائم ہوتا ہے تو پھر اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے, تو وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں. نظریں آپ پہ لگی ہوتی ہیں, آپ کی نظریں کہیں اور لگی ہوتی ہیں. تو اس لیے ان نظروں کو تھوڑا سا اپنے ماں باپ کو, کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماں باپ کو آپ خوشی سے اور محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک حج کے برابر ہے. تو آپ ان کے قریب جائیے, بہت ساری تکالیف آپ کے بیٹھنے سے ان کی دور ہو جاتی ہیں, ان کے لیے آسانی ہوگی. ان کے اگر فزیکلی اگر کوئی تکلیف ہے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی آگے کے لیے. جزاک اللہ سر. دیکھیں پارکنسن کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اور پارکنسن کے بارے میں پہلے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بتائی تھی کہ مطلب علامتیں کیا ہوتی ہیں. آج ریفریش بھی کیا گیا آپ لوگوں کو. اس کے بعد آج ڈاکٹر صاحبہ نے کافی ڈیٹیل سے بتایا کہ ڈوپامین کا بڑا اثر ہوتا ہے. برین بیسیکلی ہمارا نیچرلی وہ کنٹرولر ہے. کنٹرولر اگر لوز ہو جاتا ہے تو کوئی ایک آدھی چیز یا 2 3 4 چیزیں جو ہے ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو برین کو اپنا بالکل آپ مضبوط رکھیں, نمبر 1. نمبر 2, اگر کوئی چیز آپ نے جو علامتیں بتائی گئی ہیں اگر اس میں سے محسوس کرتے ہیں اپنے سینئر سٹیزن میں, تو پلیز کنسلٹ اے ڈاکٹر. فرسٹ آف آل جنرل فزیشین, دین نیورو فزیشین. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا.
یہاں جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک جانکاری دی جا رہی ہے. اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پلیز ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. ڈاکٹر صاحبہ جی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگ پہلے تو کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے اگر ان کو فوری طور پہ اس طرح کی علامات ہو رہی ہیں تو آپ نے کس طرح سے فزیشین کے پاس اگر نہیں بھی جاتے تو ڈائریکٹلی آپ نیورو فزیشین کے پاس جائیں. اگر آپ کو ریشے کی بیماری شروع ہو گئی ہے یا آپ کے جسم میں موومنٹس کم ہو رہی ہیں تو کیونکہ اس کا تعلق نروس سسٹم سے ہوتا ہے, برین سے ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد جو ایک اور اس کی علامت جو ہم نے بتائی تھی کہ اس میں بیلنس آؤٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں, گرنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی اسٹفنس ہو جاتی ہے سارے مسلز میں. تو اس میں واک جب بھی آپ کریں سب سے اہم چیز ہے کہ اسٹارٹنگ میں آپ ان اٹینڈڈ نہ کریں, کوئی آپ کے ساتھ ہو یا پھر آپ گھر میں کریں, خدا نہ خواستہ گر نہ جائیں. اس کے علاوہ جوتے ایسے پہننے ہیں جو کہ سلپ نہ ہوتے ہوں. واش روم میں آپ کے ساتھ ایک ہینڈل لگا لیں, کموڈ والا واش روم ہونا چاہیے, ہینڈل لگا ہو تاکہ پیشنٹ ایزیلی اس پہ سے اتر جائے. اس کے علاوہ ان کے پاس پلاسٹک کے برتن اور شیشے کے برتن یہ استعمال نہ کریں کیونکہ ہاتھ سے گریں گے تو زخمی ہو سکتے ہیں. تو آپ نے پلاسٹک کے برتن, اچھی والی پلاسٹک کے جو برتن ہیں وہ یوز کریں. ان کے ہینڈلز موٹے ہوں, پتلے ہینڈلز والی جو چیز ہے نا وہ ان کے ہاتھ سے چھٹ جائے گی, فائن موومنٹ نہیں ہوتی. اسی طرح سے ان کی جو شرٹ ہے اس میں بٹنز کے بجائے اسٹکنگ ہوتی ہے نا جو وہ اسٹکنگ آپ لگائیں تاکہ وہ جو ہے وہ ایزیلی اس کو کپڑے چینج کر سکے. اور اس کے علاوہ جیسے پانی کی بوٹل ہے وہ کھولنے میں مسئلہ تو بڑے ڈھکن والی بوٹلز ان کے لیے رکھیں تاکہ وہ ایزیلی ان چیزوں کو کھول بند کر سکیں. یہ تو چیزیں ہو گئی ان کی. میں باقی ان کی ایکسرسائز کے لیے ضروری ہے کہ یہ واک کریں تو اپنی ہاتھ ہلا کے ایکسرسائز کریں. اس کے علاوہ سنک وہ ایکسرسائزز بہت امپورٹنٹ ہیں جو آج کل بہت ان ہیں انٹرنیشنلی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سنک کو پکڑ کے یا کسی بھی چیز کو سنک پہ کھڑے ہو کے آپ نے کھڑے ہو کے جاگنگ کرنی ہے, واکنگ, اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر آپ کھڑے نہیں بھی ہو سکتے تو آپ بیٹھ کے بھی جو ہے وہ چیئر پہ اگر آپ بیٹھ گئے, چیئر پہ بیٹھ کے آپ نے ہاتھ اور پیر ہلا کے جیسے جاگنگ کرتے کرسی پہ بیٹھ کے کرنا ہے. اور اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے نہیں بھی کر سکتے تو اگر آپ لیٹ کے کر سکتے ہیں, بیلنس آؤٹ ہے تو لیٹ کر بھی آپ نے سائیکلنگ کرنی ہے, لیٹ کر آپ نے واک, یہ ایکسرسائزز جو ہیں وہ آپ نے بستر پہ بھی کرنی ہے لیکن اپنی موومنٹس کو نہیں روکنا ہے. ماشاء اللہ, ویری گڈ. دیکھیں ویری ایزی اینڈ سمپل, ہر زاویے سے بتا دیا ڈاکٹر صاحبہ نے. اگر آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں اوکے نو پرابلم, ایون آپ لیٹے ہوئے بھی ہیں. دیکھیے یہ بات سینئر سٹیزن کو خود سمجھنی چاہیے کیونکہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے سینئرز کو بچے بتاتے ہیں تو سینئرز معاف کیجیے گا, سوری ٹو سے, ان کو ہم اگنور بھی کر رہے ہوتے ہیں تو فیڈ اپ ہو جاتے ہیں پھر. تو یہ تو مطلب دیکھیں اس طرح کے پروگرام سب کو دیکھنے چاہیے, چھوٹا ہو یا بڑا. جب کوئی بڑے کی بات ہوتی ہے تو اس کو اسپیشلی بڑوں کو بٹھائیں ایسے پروگرامز کے سامنے, کہیں سے بھی ہو رہے ہوں. دیکھا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پروگرام دیکھیں آپ, لیکن وہ پروگرام دیکھیں جو آپ کے لیے فائدے مند ہو, جہاں آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کیا جا رہا ہو, جہاں کسی ایک جگہ کے بارے میں نہ کہا جا رہا ہو. جیسے اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی ایکسرے تو وہیں سے کروائیے گا آپ. کیوں بھائی؟ کیونکہ میرا کمیشن مل رہا ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے موسٹلی. ہم نے ایوریج کی بات کی, موسٹلی ریئلی سر. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جو اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری کہانیاں تو جب ہوں گی جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے یا آپ کو کوئی خدا نہ خاصہ کوئی ٹراما ہو جائے گا. لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ یہ مکافات عمل ہے. اگر آپ نے لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی, اگنور کیا, تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونے کا وقت آنے والا ہے. اس لیے ڈریے اس وقت سے, اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے. اور اصل دوسری چیز یہ ہے کہ آپ واک ان کے ساتھ کیجئے, خود بھی واک کیجئے, ان کو بھی واک پہ لے جائیے, اگنور مت کیجئے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں جوانی میں, وہ لوگ جو خوراک کا صحیح استعمال نہیں کرتے, کوئی بھی آتی ہے کوئی بھی چیز کھا لیتے ہیں, تو ان لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بڑھاپا ان کا خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشنز لا سکتا ہے. تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے. احتیاط کہتے ہیں نا علاج سے بہتر ہے. تو اس لیے شروع سے ایک عادت بنائیے واک کرنے کی, شروع سے عادت بنائیے فیملی کے ساتھ جڑ جانے کی. اگر آپ بچوں کو دور رکھیں گے خود سینئر سٹیزن, تو بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ آپ کو بھی اگنور کریں گے, وہ ڈریں گے بھی, آپ کے قریب نہیں آئیں گے. تو اس لیے شروع سے ایسا ماحول رکھیے, اپنا ایک ماحول ایسا بنائیے کہ 1 گھنٹہ اپنی فیملی کے لیے رکھیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہو سکے. جب ایسا ماحول بنائیں گے تو بچے بھی جب بڑے آپ وقت آئے گا آپ پہ تو وہ اسی طرح کے انوائرمنٹ آپ محسوس کریں. تھینک یو سر. ٹائم ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اینڈ کریں گے, تو جزاک اللہ خیر. تھینک یو سر, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحبہ جڑے رہیں آپ, بہت اچھی بات ہے یہ. ہم تقریباً ہر پروگرام میں بولتے ہیں اپنے سینئر سٹیزنس کے ساتھ آپ جڑ جائیں. اور ہاں, سینئر سٹیزنس ہمارے بزرگ بھی
بچوں کے ساتھ جڑ جائیں. ایسا نہ ہو کہ اکثر ہوتا ہے ہم بہت بولتے ہیں سینئر سٹیزنس کے بارے میں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جتنے, کیونکہ آئی ایم آلسو سینئر, تو ہمیں خود کو بھی بچوں کے ساتھ گھل مل کے رہنا چاہیے. دیکھیں پھر وہ بچے جو ہے نا آپ سے ایزی ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ایک کوشش ہے ہمیشہ کی طرح وینس چینل کی طرف سے, بہتری ہو پوری انسانیت کی, پوری انسانیت کی. ہم سب نے سب کی بہتری سوچنی ہے. تو اب سب کے لیے بہتر سوچیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کا بہتر ہی ہوگا. اور ہمارا ملک, اس کے لیے تو ضرور سوچا کریں آپ, بات کریں, بولا کریں آپ, کیونکہ دیکھیں صحیح بات کہنے میں خوف نہیں ہونا چاہیے, سچ کہنے میں خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم جاری رکھے اور ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہمارے اس پیارے ملک کو آباد رکھے, ہم سب کو آباد رکھے, ہم سب مل جل کے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد.